अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। कुछ दिनों पहले मैंने अपने जॉब के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन मेरे पास आए थे, जिनके आंसर मैंने फर्दन फर्दन दे दिए थे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं ताकि जो बहुत से ऐसे दूसरे लोग हैं, अगर उनके ज़हन में इस तरह के सवालात हों तो उनको भी इससे रहनुमाई मिल सकती है। तो चलें जी, अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। मैं कोशिश यही करूंगी कि मैं जितने भी अपने जो आंसर्स हैं वो जितने मुख्तसर हो सके वो आपको बताने की कोशिश करूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी इसी से रिलेटेड, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंथी हो गई थी जिसकी वजह से मैं उसको अपलोड नहीं कर सकी। तो आज जो है वो कोशिश करूंगी कि थोड़ा काम को शॉर्ट रखूं। तो सबसे पहले जो मेरे पास क्वेश्चन था वो ये था कि वो उनकी नेक्स्ट ये जॉब जो है वो नेक्स्ट वीक में शुरू होने वाली है। काफी ज्यादा कंफ्यूज है क्योंकि उनके पास गाड़ी नहीं है और फर्स्ट टाइम जो है वो ये काम करने लगे हैं। तो मेरी, चूंकि मैंने जो अपनी वीडियो में दिखाया था, मैं जो जॉब कर रही थी, क्योंकि मेरे पास जो है मैं ड्राइविंग कर सकती हूँ तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। तो सबसे पहले मैं उनको थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूंगी, क्योंकि वो किस तरह की जॉब होती है। उनका ये भी क्वेश्चन था कि किस तरह की जॉब होती है और क्या करना पड़ता है एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट तक जाने के लिए। हमें मतलब जो टाइम दरकार होता है वो किस तरह से मैनेज करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगी और आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी, हो सकता है आपके लिए इजी हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको जॉब किस तरह से मिलती है, और आप अगर दिन में अगर पार्ट टाइम काम करते हैं तो उसकी सिचुएशन क्या होती है, अगर फुल टाइम काम करती हैं तो उसमें जो है वो आपको क्या करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सबसे पहले जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपकी एजेंसी को पता होता है, क्योंकि वो आपसे सारी मालूमात ले लेते हैं कि आपके पास गाड़ी है, आप ड्राइविंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपने किस तरह से काम करना है। जब वो आपको हायर कर लेते हैं, उसके बाद जब आपको वो काम देते हैं तो उसी के मुताबिक देते हैं कि आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपने किस तरह से अपनी जो टाइम है उसको मैनेज करना है। तो सबसे पहले एक दिन पहले आपके पास रोटा आ जाता है। उस तमाम जो उसमें रोटा, आप उस शीट को या उस चीज को कहते हैं कि जिसमें आपको सारा शेड्यूल बता दिया जाता है एक दिन पहले कि आपने कहाँ जाना है, और उसमें सारी जो है वो डिटेल होती है, क्लाइंट की डिटेल होती है, और आप जहाँ पे रह रहे हैं वहां से उस क्लाइंट के घर जाने तक का जो सफर है और उस क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट तक जाने का जो सफर है वो सारा कुछ उसमें मैनेज होता है। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल ये दूंगी कि जब आपके पास वो रोटा आ जाता है, कितनी आपने जॉब्स करनी है टोटल उसमें मेंशन कर दी जाती हैं। तो हो सकता है कि मैं जो है ना वो यहाँ पे आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूं अगर मेरे पास ये चीज हुई। तो सबसे पहले वो रोटा इस तरह से आता है, ये आपको मैं शो करने की कोशिश करूंगी। इस तरह से होता है, यहाँ पे ये सारी डिटेल जो है वो दिखाई जाती हैं कि किस तरह से आपने क्लाइंट के घर जाना है। और अब ये सारे मेरे पास जो जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनकी ये सारी डिटेल्स मेरे पास है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे ये क्लाइंट का नाम होता है, उसका एड्रेस होता है, यहीं पे आपका वो लिखा होता है कि आपने उनको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और उसके अलावा यहाँ पे ही मेंशन कर दिया जाता है। यहाँ पे ये मैप होता है और इस मैप में आपको पता चल जाता है कि आप अभी कहाँ हैं और नेक्स्ट आपको क्लाइंट के पास जाने के लिए आपको कितना टाइम दरकार होगा, और उसमें आप इजीली दूसरे क्लाइंट के पास पहुंच सकते हैं। जब आप किसी भी जॉब पे जाते हैं तो आपको वहां पे अगर आपकी आधे घंटे की जॉब है तो आप 25 मिनट आप वहां पे स्पेंड कर सकते हैं, और उसके बाद आप वहां से लीव कर सकते हैं और दूसरे क्लाइंट के पास आप जा सकते हैं। और दूसरे क्लाइंट के पास जाने के लिए आपके पास 10 या 15 मिनट होते हैं, और अगर आप की जॉब जो है वो 30 मिनट की है, 25 मिनट पहले आपने अगर जॉब छोड़ दी है, 5 मिनट आपके पास वो होते हैं, और उसके अलावा 10 या 15 मिनट होते हैं। तो 20 मिनट में आप इजीली किसी भी क्लाइंट के पास जा सकते हैं, दूसरा जो आपका क्लाइंट है। और वो जो वॉक करने वाले होते हैं उनके लिए जो रोटा बनाया जाता है वो टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ से उन्हें बस लेनी पड़ेगी दूसरे क्लाइंट के पास जाने के लिए या वॉक करनी पड़ेगी। उस हिसाब से वो सारा कुछ मैनेज करके आपको देते हैं। तो वही जो आपको वहां से रोटा दिया जाता है उसमें सारा कुछ मेंशन होता है, आपको जस्ट वहां से क्लिक करना होता है। नीचे जो एड्रेस होता है तो वो आपको मैप जो है वो सारा कुछ बता देता है कि अगर आप वॉक करेंगे तो वॉक करते हुए यहाँ से आपको दूसरे क्लाइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा,
یہاں سے اگر آپ بس لیں گے تو آپ کو کتنا ٹائم لگے گا، اور آپ کی بس جو آپ نے نیکسٹ لینی ہے اس کا کیا نمبر ہے، اور اس کے علاوہ جو بس آپ کو وہاں تک پہنچائے گی اس کو یہاں سے وہاں تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا۔ تو یہ بہت ایزی ہے، صرف یہ مشکل تھوڑی سی ہوتی ہے یہاں کے ویدر کے حساب سے۔ تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یو کے میں رہ رہے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کو فیس کرنی پڑیں گی۔ تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں 3-4 مہینے، کہہ لیں 6 مہینے بعد آپ اپنی گاڑی خرید سکتے ہیں، اور اس دوران آپ اپنا جو ہے وہ ڈرائیونگ پاس کر سکتے ہیں۔ اور ڈرائیونگ پاس کرنے کے بعد ویسے بھی جو ہے وہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا انٹرنیشنل جو ہے وہ آپ کے پاس وہ اگر آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے تو آپ کے پاس لائسنس ہوتا ہے، تو 1 سال تک آپ اپنی گاڑی چلا سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس دوران آپ جو ہے وہ اپنی ڈرائیونگ یہاں پہ پاس کر لیں، اور پھر آپ کے لیے وہ کام آسان ہو جائے گا۔ میں نے انتہائی مختصراً یہ جواب اس لیے دیا ہے کہ بالکل مشکل نہیں ہوتا ہے۔ آپ جو ہے وہ اگر گاڑی ہے تو وہ تو بہت سہولت کی بات ہے، اگر گاڑی نہیں ہے تب بھی مشکل نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا کوشچن یہ میرے پاس آیا تھا، اچھا جی، پے کے حوالے سے دوسرا کوشچن یہ تھا کہ ہمارا جو ہے وہ اگر فل ٹائم کام کریں گے تو ہمیں کتنی پے ملے گی، اور اگر ہم پارٹ ٹائم کام کریں گے تو ہمیں کتنی پے ملے گی۔ تو وہ تو ایجنسی کے حساب سے اور آپ کے جو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کے حساب سے، آپ کی جو جاب ہوتی ہے اس کے مطابق ہی آپ کو پے ملتی ہے، لیکن بیسک جو ہے وہ پر آور جو ہے وہ آپ کو 950 سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب آپ کا ایکسپیرینس ہوتا جاتا ہے تو اس حساب سے آپ کی جو پے ہے وہ جو ان کے رول اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں کسی بھی ایجنسی کے ساتھ، کسی بھی آفس کے ساتھ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے انکریز ہوتے جاتے ہیں ان کے اپنے رولز کے مطابق۔ تو اگر آپ ایک پارٹ ٹائم کرتے ہیں، جیسے کہ میں پارٹ ٹائم کرتی تھی جاب، تو میں صبح 6 سے 2 بجے تک کام جو ہے وہ کرتی تھی، اس دوران مجھے 1 گھنٹے کی بریک ہوتی تھی، اور اس کے باوجود جو ہے وہ ایزیلی 7 گھنٹے میں کام کر سکتی تھی۔ تو 7 گھنٹے میں اگر آپ اس کا جو ہے 950 کے حساب سے اگر آپ لگائیں، لیکن یہ ہے کہ ساتھ آپ کو مائلیج کے یا آپ کے جو پیٹرول ہوتا ہے اس کی بھی جو مائلیج کے حساب سے ہوتا ہے وہ بھی آپ کو وہ ایکسٹرا جو ہے وہ منی دیتے ہیں۔ اور اگر آپ دوسری طرح سے واک کرتے ہیں یا آپ بس پہ سفر کرتے ہیں تو اس حساب سے جو کمپنی نے اپنا ریٹ رکھا ہوتا ہے اس حساب سے آپ کو وہ پے کرتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ 1 گھنٹے کے اگر آپ کو 10 مل جاتے ہیں، 10 پاؤنڈ مل جاتے ہیں، اور اگر آپ ایک دن میں 7 گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کتنے بنا سکتے ہیں، اور پھر ایک ہفتے میں کتنے بنا سکتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ایک مہینے میں آپ کی پے جو ہے وہ کتنی ہو سکتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو جتنا آپ نے کمایا ہے یا جتنی آپ کی پے اس حساب سے آپ کی انشورنس بھی کٹے گی، اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں تھوڑی بہت ہی جو ہیں وہ کٹا کے آپ کو اچھی جو ہے وہ پے مل جاتی ہے۔ اگر فل ٹائم کریں گے تو پھر تو آپ یہ ہے کہ ایزیلی آپ کی انکم ہو سکتی ہے، اور اس جاب میں جو ہے وہ آپ کو آسانی کے ساتھ ایک تو ورک پرمٹ بھی مل سکتا ہے، دوسرا آپ کا ایکسپیرینس بھی ہو سکتا ہے، تیسرا اگر آپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے بہت بینیفیشری ہے اس کا کہ اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ یہاں پہ کل جو ہے وہ پی آر جو ہے اس کو وہ آپ کو مل سکتی ہے۔ تو مجھے تو لگتا ہے یہ کافی اچھا ہے۔ اچھا جی، ایک لیڈی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ انہوں نے کوشچن یہی کیا تھا کہ کیا میں جو ہے وہ میں یہاں پہ اپنے جو کوشچن مجھ سے پوچھے گئے تھے میں اپنے حساب سے بتا رہی ہوں، لیکن میں کوشش کروں گی اگر میں یہاں پہ مینشن کر سکی تو وہ یہاں پہ میں مینشن کر دوں گی کہ مجھ سے کیا کوشچن کیے گئے تھے۔ تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ میں کیونکہ ایز اے مسلم جو ہے نا وہ لیڈی اگر کام کروں تو جو مین ہوتے ہیں ان کے لیے جو یہ کام ہوتا ہے اس میں اس کیئر کی جاب ہے، ان کی لک آفٹر کرنی ہوتی ہے، اس کو باڈی واش دینا ہوتا ہے، سب کچھ یہ کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے، اور مجھے اسی بات کی زیادہ پریشانی ہے۔ بلیو کریں کہ جب میں فرسٹ ٹائم گئی تھی تو سب سے پہلے میں نے ان سے جب بات کی تھی کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں تو مجھے یہ ہے کہ میں کوئی میرا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ میں صرف جو ہے وہ لیڈیز کے ساتھ جو ہے وہ کام کروں، میں نہیں کرنا چاہتی اس طرح سے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں ہم لوگ تو ایسے نہیں کرتے ہیں، کچھ ایسی ہیں ایجنسیاں کہ جو صرف جو خواتین ہیں ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں کام، مطلب آپ اپنے جو کلائنٹ ہے صرف خواتین کے ساتھ آپ کام کر سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ میں بھی ان چیزوں کے حوالے سے کافی زیادہ کنسرن تھی کہ بہت مشکل ہے کسی مرد کو ہینڈل کرنا، اس کو یہ سب کچھ کرنا۔ تو میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اگر کسی جگہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اور کام جو ہے یہ بالکل اگر مارننگ اگر آپ شفٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ
کام آپ کے لیے اگر آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے تو آپ لنچ ٹائم اور ٹی ٹائم جو ہے نا اس تک کی بھی جاب یعنی پارٹ ٹائم جاب آپ کر سکتے ہیں. نائٹ ٹائم میں بھی آپ کو باڈی واش وغیرہ نہیں دینا ہوتا. اگر آپ مارننگ جو ہے نا وہ کال کریں گی تو آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں, اور اگر نائٹ ٹائم ہے تو آپ کو ان کو بیڈ پہ بھیجنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ تھوڑا بہت آپ کو ان کو جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ چینج کروا کے کیوں بیڈ میں بھیجنا پڑتا ہے. تو یہ ہوتا ہے بہت جو ہے نا وہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عورتوں سے زیادہ جو ہے نا وہ مردوں کے ساتھ کام کرنے میں جو مرد کلائنٹ ہوتے ہیں وہ اتنے کوآپریٹو ہوتے ہیں, وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں, اتنے کائنڈ ہوتے ہیں. جو میں نے جو تھوڑا بہت کام کیا ہے اس سے میں نے اندازہ لگایا ہے, کیونکہ میں بھی ان کو بار بار یہی بات کہتی تھی کہ پلیز آپ جتنے بھی میرے کلائنٹ ہیں مجھے چینج کر کے نہ تو ایسے کریں کہ آپ مجھے جو ہے نا وہ لیڈیز دے دیں. لیکن میں نے جتنی لیڈیز کے ساتھ کام کیا پتہ نہیں یہ کیا بات ہے, اور خصوصاً ہماری ایشین لیڈیز جو ہے نا ان کے ساتھ جو میں نے کام کیا نا میرا ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا. مجھے بالکل اچھا نہیں لگا ان کے ساتھ کام کر کے. جبکہ جتنے بھی جو انگلش پیپل تھے, جتنی بھی انگلش لیڈیز تھیں, جتنے بھی انگلش مینس تھے, اتنے کوآپریٹو تھے, اتنے تھینک فل تھے, اتنا وہ آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ بلیو نہیں کر سکتے. ہم لوگ جو ہے نا پتہ نہیں ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے, چلے میں اس کے اوپر بات نہیں کرتی, لیکن ہم لوگوں کا مزاج میں بہت سختی ہوتی ہے, اور سختی میں بھی نا کچھ حقارت ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ غیر ضروری قسم کی ہوتی ہیں. ہم لوگ سپورٹ ورکر ہوتے ہیں, ہم لوگوں کی جا کے سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ہمارے ایشین لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کسی کو زر خرید غلام رکھ لیا. تو وہ ان لوگوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں, اور جو اس طرح کی جابس کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. جن لوگوں نے اس طرح کی چیزوں کو فیس نہیں کیا ہوتا تو ان کے لیے کافی مشکل ہو جاتی ہے, اور سم ٹائم جو ہے آپ کے ساتھ ان کی جو ہے نا تو طاق بھی ہو جاتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ یہ کام کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ یہ چیزیں جو ہیں آپ اس طرح سے بھی مینج کر لیں. بے شک میں خود دلی طور پہ اس طرح سے جو ہے نا وہ ہیپی نہیں تھی, نہیں کرنا چاہتی تھی ایسا سب کچھ, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی مجبوری بن جائے تو پھر یہ ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی میں آپ کو کہوں گی کہ کچھ ایجنسیز ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کام کریں, سب سے پہلے ان کو آپ اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن بتا دیں کہ میں جو ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کرنا چاہتی. تو وہ اگر تو ان کے پاس اس طرح کی کوئی سہولت ہوگی تو بالکل وہ آپ کے ساتھ ڈیل کر لیں گے, لیکن اگر ان کے پاس اس طرح کی سہولت نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں نے کوشش یہی کی ہے کہ دوڑتے آپ کے جو ہے نا وہ کوسچنز کے آنسر کر دوں. کسی اور کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی اس سے تھوڑا بہت فائدہ ہو. اور کوسچن تھا میرے پاس, یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ پاکستان سے آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ 3 بچے ہیں, اور ہمارا یہاں پہ آنے کے بعد میرے لیے یہ جاب کتنی سوٹیبل ہے. کسی لیڈی نے مجھے یہ کامنٹ کیا تھا. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹوڈنٹ کو کون کون سی جو پرابلمز ہیں وہ فیس کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ میرا تو یہاں پہ جو سچویشن ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے, کیونکہ میں تو آپ کہہ لیں کہ برٹش ہی ہوں. کافی ٹائم ہو گیا مجھے, اور مجھے مجبوراً جو ہے وہ گھر سے نکلنا پڑا تھا یہ کام کرنے کے لیے. تو میں نے تو اتنا عرصہ کام کیا ہی نہیں ہے یہاں پہ رہتے ہوئے بھی. اللہ تعالیٰ جو ہے نا میرے ہسبینڈ کو زندگی سے تندرستی دے, تو وہی کام کرتے رہے. میں نے تو کیا ہی نہیں ہے, لیکن ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مجھے گھر سے مجبوراً نکلنا پڑا. ٹھیک ہے, تو کیا کیا جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو جو پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے میں اتنی تو نہیں بتا سکتی, لیکن میرے ساتھ جو کام کرتی تھی لڑکیاں تو وہ انڈیا پاکستان سے ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں پہ آئی ہوئی تھیں. ینگ لڑکیاں تھیں, اکیلی تھیں, کچھ کی جو ہے وہ ہسبینڈ بھی ساتھ تھے. تو ان کی جو ہے وہ میں ایگزامپل دے کے آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ معلومات دے سکتی ہوں. سب سے پہلے آپ انڈیا سے آتے ہیں, پاکستان سے آتے ہیں, سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے یہاں پہ اپنی جو ہے وہ اکاموڈیشن کا جو ہوتا ہے اس کو حل کرنا ہوتا ہے. مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہاں لینی ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے جہاں پہ آپ جس یونیورسٹی کے میں آپ نے ایڈمیشن لی ہے وہ آپ اس کے نزدیک کہیں آپ کو گھر لینا بے حد ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اسی کے حساب سے آپ کو پھر اپنے تمام جو معاملات ہوتے ہیں وہ مینج کرنا پڑتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ کام کریں گے تبھی آپ اپنی فیس دے سکیں گے. آپ کے پاس اتنی جو ہے وہ آپ اماؤنٹ تو لے کے چلتے نہیں ہے کہ یہاں کے اخراجات بھی پورے کریں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنی فیسیں بھی بھریں, اور ٹھیک ٹھاک فیسیں یہاں پہ ہوتی ہیں. یہ میں اس بیس پہ کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ میرے ساتھ لڑکیاں تھیں تو وہ ساری یہ چیزیں جو ہے نا وہ فیس کر رہی تھیں, تو مجھے ان چیزوں کا اس لیے تھوڑا سا پتہ ہے. تو جب آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو کوشش کریں آپ اپنا جو کام ہے وہ بھی آپ اپنے جو گھر سے نزدیک ہے یا یونیورسٹی ہے سارا کچھ آپ وہیں اسی ایریے میں اگر آپ کو سب کچھ مل جائے تو یہ آپ کی اپنی لک ہے, اور اپنی جو ہے نا وہ اپنا جو ہے اس میں بینیفٹ ہے.
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو جب یہ آپ کا گھر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ بھی آپ ایک لمبا پروسیجر ہے کہ آپ کو اگر بچے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ کو گھر لینے کے لیے کن کن چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ کے جو ہے آپ اکیلی ہیں تو وہ کتنی آپ کے لیے آسانی ہے، تو وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. وہ بہت لینتھی باتیں ہیں جو کہ آپ کو ایک اسٹوڈنٹ ہی بتا سکتا ہے کہ جب وہ گھر لینے کے لیے جاتے ہیں، اگر ان کے بچے ہیں تو ان کو کون کون سی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. 2 بچے ہیں، ایک بچے چھوٹا بچہ ہے، تو اس کے لیے آپ کو جو بھی آپ کو پراپرٹی دیکھنی ہے تو آپ کو جو لینڈ لارڈ ہے یا جن کی مطلب پراپرٹی ہے، وہ آپ کو تمام جو ہے نا وہ ٹرم اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ دیکھ کر ہی آپ کو اپنی پراپرٹی جو ہے نا وہ رینٹ پہ دے گا. تو یہ تو ایک علیحدہ سے لمبی بحث ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اگر تو آپ بچوں کے ساتھ ہیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ کا ڈیپینڈنس ہے، آپ کا ہسبینڈ ہے آپ کے ساتھ ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی جاب کریں گے، آپ بھی جاب کریں گے، کیونکہ بچے ہیں تو یہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے آپ دونوں کو کام کرنا پڑے گا. تو جب دونوں کام کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو مینج کرنا پڑے گا کہ آپ نے فل ٹائم کام کرنا ہے یا کہ آپ نے پارٹ ٹائم کام کرنا ہے. کیونکہ بچوں کے پاس ایک جو ہے وہ پیرنٹس میں سے کسی ایک کو ساتھ رہنا پڑتا ہے، تبھی آپ کام اپنا کر سکتے ہیں. تو 2 شفٹیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کو جو سوٹ کرے گی وہ آپ رکھیں گے. پارٹ ٹائم کرنا ہے، فل ٹائم کرنا ہے. جن کے بچے نہیں ہیں، بالکل ابھی وہ نیو جو ہے نا وہ نیولی میرڈ جو کپل ہے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے آ کے یہاں پہ بچے اپنے جو ہیں وہ لیے ہیں، تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ ان کے لیے کافی بینیفٹ ہے، کیونکہ دونوں مل کے کام کرتے ہیں اور 5-6 مہینوں میں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ گھر بھی لے لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنی جاب کے لیے بھی فٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ اپنی گاڑی ایک آدھ لے لیتے ہیں دونوں، کیونکہ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ یہ ہے کہ اپنی جو فیملی ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا شروع کر دے جو ہے. اگر تو آپ کے بچے ہیں ساتھ تو اس حوالے سے ہی ہم بات کر رہے ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ نے جو ہے نا وہ اس حساب سے کام دیکھنا. میں چھوٹے آپ کو اگزامپل دیتی جاؤں. میرے ساتھ ایک لیڈی جو ہے وہ کام کرتی تھی، لیڈی کہہ لوں، لڑکی کہہ لوں، جو بھی کہہ لوں، وہ میرے ساتھ کام کرتی تھی. تو ان کا 1 سال کے بعد جو ہے وہ ان کے ہاں ان کی بیٹی پیدا ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی والدہ کو وہاں سے انڈیا سے بلوا لیا. تو پھر ان کے لیے کافی زیادہ ایزی ہو گیا. لیکن جب یہ ہے کہ وہ ان کا ٹائم 6 مہینے کا پورا ہوا اور واپس گئی تو پھر انہیں وہ جاب چھوڑنا پڑی، کیونکہ ان کی بیبی بہت چھوٹی تھی. ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کو بھی کام کرنا پڑتا تھا، اور اگر یہ کام کریں تو دونوں کا جو ٹائمنگ تھی وہ اس طرح سے وہ مینج نہیں ہو پا رہی تھی. تو اس لیے پھر ان کو اپنا جو ہے وہ کام چھوڑنا پڑا. اچھا جی، یہ تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں بہت مختصراً آپ کو جواب دے رہی ہوں. دوسری بات یہ کہ ایک اور جو ہے وہ میرے ساتھ لیڈی جو ہے وہ کام کرتی تھی. دونوں میاں بیوی کام کرتے تھے، اور پھر وہ یہ ہے کہ وہ فل ٹائم کام نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ ایک تو وہ پارٹ ٹائم کام کرتی تھی اور دوسرا وہ ایک ویک میں 3 دن کام کرتی تھی. اور 3 دن جو ہے نا وہ کام کرنے کے باوجود، ریلیٹو ہونے کے باوجود، پھر بھی جو ہے وہ ان کو 3 دن جو ہے وہ ان کے ہسبینڈ کام پہ جاتے تھے اور 3 دن جو ہے وہ لیڈی جو ہے وہ کام کرتی تھی. تب جا کے انہوں نے یہ مینج کیا، جبکہ ان کے پاس ایک ہی بیبی تھا. اگر تو آپ کے بچے جو ہیں وہ اسکول گوئیں گے تو اس کے لیے پھر آپ کو اور طرح سے آپ کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ آپ کو ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں. اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ ایک اور مطلب تھوڑا سا اس میں ڈفرنٹ ہے آنسر. لیکن کسی نے مجھ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ اگر ہم 3 بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور یہاں پہ اگر آ کے ہمیں کس طرح سے جو ہے نا وہ، کیونکہ ہم نے یوٹیوب میں بہت سی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مت آئیں، یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتی جاؤں، حالات کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں تو آپ کہیں کہ آپ کو بالکل مطلب پاکستان سے یا انڈیا سے نکلنے کے بعد آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو بالکل سارا کچھ حاصل کر لیں گے، سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا. نہیں، کہیں بھی آپ کو اپنا پاؤں جمانے کے لیے کافی زیادہ محنت، کافی زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے. اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کی سچویشن بالکل ڈفرنٹ ہے، لیکن اگر آپ بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ کے معاملات ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوں گے. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا بے شک آپ دیکھیں. پہلے لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں تو کیا سمجھیں کہ جو پہلے لوگ آئے تھے اس وقت بہت زیادہ آسانیاں تھیں اور ابھی بہت مشکلات ہیں. نہیں، پہلے بھی یہی کچھ حالات تھے، لیکن پہلے کے حالات مختلف تھے، مختلف جو ہے نا وہ چیزیں تھیں. لیکن اب کیونکہ بچیوں کو بھی یہاں پہ آنے کا ایز اے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یہاں آنے کا موقع مل رہا ہے، ورک پرمٹ مل رہا ہے، آپ آ سکتے ہیں. پہلے بھی لوگ ورک پرمٹ پہ یہاں پہ آئے، لیکن یہ ہے کہ آپ بچیاں بھی آ سکتی ہیں. اگر وہ فیملی کو لے کے آنا چاہے آ سکتی ہیں.
لیکن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے مت پریشان ہو اس بات سے کہ یہاں آنے کے بعد ہمارا کچھ نہیں ہوگا. نہیں، پاؤں جمانے میں آپ کو ہو سکتا ہے جہاں پہ سال لگتا ہے وہاں پہ 2 سال لگ جائیں گے، مشکل ہوگی، لیکن یہ ہے کہ آپ ضرور جو ہے نا وہ ایک دن کامیاب ہو جائیں گے. یہ مت سوچ کے آئیں کہ یہاں پہ ہم نے یہ ویڈیو دیکھ لی، فلاں یہ کہتا ہے یہ کام نہیں ہے وہ کام نہیں ہے. نہیں، ہر انسان اپنے یہاں پہ کوئی بھی جو یہاں پہ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے تو وہ کہیں کہ سب یہاں پہ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے. سب کا اپنا اپنا جو ہے وہ ایک ویڈیو ڈال دیتے ہیں، جس کا جتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس حساب سے وہ بات کرتے ہیں. ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں، جب ان کی باتیں سنیں تو ہم کہتے ہیں ہم لوگ تو بہت زیادہ لکی ہیں کہ جب یہاں پہ آئے ہیں، ہمارے لیے حالات کتنے اچھے ہیں. جو پہلے لوگ آئے تھے ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. پہلے بھی آپ کہیں کہ لوگوں کی اتنی تنخواہیں نہیں تھی، ایک جو ہے وہ فیملی کا ممبر آتا تھا، پیچھے جو ہے وہ کئی مہینے جو ہے وہ پیچھے بات نہیں کر سکتے تھے. اس کی سہولت نہیں تھی، فون کی سہولت اس طرح سے نہیں تھی. دوسرا کہہ لیں کہ گھروں میں یہاں پہ بھی ایک ہی گھر میں لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنے جو مرد ہوتے تھے وہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، خود ہی پکاتے تھے. اس وقت فیملیاں بھی ساتھ نہیں لے کے آتے تھے، خود ہی انہوں نے پکانا. یہاں پہ جو حتیٰ کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جو باتھ روم وغیرہ یا ٹوائلٹ وغیرہ کی سہولت بھی تھی وہ گھروں میں نہیں تھی. ہمیں جو ہے نا وہ ایک جگہ ہوتی تھی وہاں پہ جانا پڑتا تھا کہ وہ پبلک جس طرح کہتے ہیں پبلک ٹوائلٹ وغیرہ ہوتی تھی وہ یوز کرنی پڑتی تھی. اور اس کے علاوہ گھروں میں کپڑے دھونے کے لیے مشینیں نہیں ہوتے تھے. ہم لوگوں نے تو بہت عرصہ جو ہے وہ ہاتھوں پہ کپڑے دھوئے ہیں. تو یہ جو سردیاں ہوتی تھی جب ہوتی تھی تو یہ ہیٹنگ وغیرہ کا سسٹم اس طرح سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہم لوگوں کو یہاں پہ موسٹلی گھروں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو چمنیاں نظر آئیں گی، تو وہ جو ہے وہ آگ جلا کے نہ لکڑیاں جلا کے اپنا جو ہے وہ گزارا کرتے تھے. تو کہہ لیں کہ کیا اس وقت گھر سستے تھے اور ابھی بہت مہنگے ہیں؟ تو نہیں، جب جتنی تنخواہ اس وقت تھی اس حساب سے اس وقت مہنگے تھے، اور ابھی کے حساب سے ابھی مہنگے ہیں. لوگوں نے بڑی اپنی جو ہے نا وہ زندگیاں گال کے یہاں پہ اپنا جو ہے نا وہ پاؤں جمائے ہیں. تو جو لوگ یہاں پہ آنے کے بعد، جو لوگ اتنی کوشش کرنے کے بعد جب یہاں پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ان کو اپرچونٹی مل رہی ہے تو کبھی بھی اس کو جو ہے نا وہ آپ ختم نہ کریں، بلکہ یہاں جو بھی آنا چاہ رہا ہے ضرور آئے. یہاں پہ آ کے اپنی جو ہے اس کی ہے کہہ لیں کہ قسمت کو ضرور آزمانا چاہیے. بالکل مشکل حالات نہیں ہے، سبھی آ رہے ہیں. آپ ان میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں جو واپس جا رہے ہیں؟ صرف اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ ایسے کوشش کریں کہ اپنی فیملیوں کو بھی ساتھ مت لے کے آئیں. یہاں آنے کے بعد آپ اپنے پاؤں جمائیں. جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس گھر ہو گیا ہے، گاڑی ہو گیا، تو اس کے بعد آپ ضرور ایسا کریں کہ آپ جو ہے اپنی فیملی کو یہاں پہ بلا لیں. لیگلی آپ پھر بلا سکتے ہیں. تو ایسا دوسرا یہ کہ 2-3 کوسچن میرے پاس اسی طرح سے، تو میں نے کہا آخر میں ضرور اس طرح کا جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو اپنی طرف سے جو میں سمجھتی ہوں میں رائے ضرور دوں گی. کہ میرے پاس جو کوسچن تھے نا اس میں یہی تھا کہ ہم لوگ آنا چاہتے ہیں، لوگ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ مت آئیں، تو مت لوگوں کی باتوں پہ جائیں. اور ضرور جو ہے نا اگر آپ کو یہ اپرچونٹی ملی ہے تو اس کو ضرور اویل کریں. آئیں، دیکھیں، دیکھنے کے بعد اپنی جو ہے وہ کوشش کریں اور اپنی قسمت کو آزمائیں. اور آنے کے بعد یہاں پہ بہت اپنے ذہن کو وہ مت اس طرح کا تیار کریں کہ جی ہمیں جو ہے نا وہ پھولوں کی سیج آگے مل جائے گی. تو اس طرح کا مائنڈ بنا کے آئیں کہ نہیں، تھوڑی سی مشکلات ہیں، ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر یہ سب کچھ آپ سوچ کے آئیں گے تو یقیناً ایک دن جو ہے نا وہ ضرور آپ جو ہے نا وہ ان تمام مشکلات پہ قابو پا لیں گے اور آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. سب نے یہاں پہ مشکلیں دیکھی ہیں. یہاں پہ وہاں سے پاکستان سے اگر لوگوں کے ہاتھوں میں ڈگریاں بھی ہیں نا تو وہ بھی یہاں پہ آ کے مزدوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ کوئی آ کے افسر نہیں لگتا. میں نے اپنی نظر میں ابھی تک ایسا بندہ نہیں دیکھا جو پاکستان سے آیا ہو اور یہاں پہ آ کے افسر لگ گیا. سب نے شروع میں جو ہے نا وہ مزدوری کیا، اس کے بعد جو ہے وہ ہر شخص نے اپنی محنت اور اپنی ذہنی صلاحیت کے مطابق یہاں پہ کامیابی حاصل کی ہے. تو یہاں پہ مزدوری کر کے بھی انسان بڑی باعزت زندگی گزار سکتا ہے. اگر آپ یہاں پہ آ کے یہ تھوڑا بہت کچھ جو ہے نا وہ فیس کر سکتے ہیں تو دوسروں کی باتوں پہ مت جائیں. یوٹیوب کو اتنا ریسرچ مت کریں. اگر آپ کو کوئی معلومات چاہیے تو اوتھینٹک جو ہے نا وہ ذرا ہیں ان کو ضرور جو ہے وہ اپروچ کریں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ یہاں کا آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو آپ اپنا ایک دفعہ مائنڈ بنا لیں اور دوسروں کی دھیان دینا چھوڑ دیں اور یہاں پہ آ کے نا آپ اپنی جو ہے نا وہ قسمت ضرور آزمائیں. بہت جو کم ہمت لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فیملی کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں یا اپنے مطلب نہیں کر سکتے، وہ نہیں رہ سکتے اپنے ملک کے بغیر، تو وہ یہی بات آتی ہے، وہ ان کو تو بہانے کی تلاش ہوتی ہے. وہ آئیں گے اور واپس چلے جائیں گے. اور بہت کم میں نے ایسے دیکھا ہے کہ لوگ آئے ہوں اور واپس چلے گئے. ٹھیک ہے جی، تو کوشش ضرور کریں. یہاں آ رہے ہیں اور اپنی جو ہے وہ کوشش کریں کہ یہاں آنے کے بعد اپنے پاؤں جمانے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ہوگی. کوئی شخص بھی یہاں سے آپ کہہ لیں کہ
نہ پہلے جو ہے وہ اس کو یہاں پہ کوئی آگے کھڑا ہوا تھا لینے کے لیے کہ بھی آ جائیں جی تو آپ کے لیے یہ کرسی پڑی ہے، یہاں بیٹھ جائیں اور کام کریں۔ یہاں پہ یقین کریں کہ لوگوں کے پاس جو ڈگریاں ہیں نا تو وہ بھی یہاں پہ شاپس میں کام کر رہے ہیں یا وہ ٹیکسیاں چلا رہے ہیں۔ کئی وکیل ان لوگوں نے فارمسٹ ہے وہاں پہ انڈیا میں، تو یہاں پہ آ کے وہ جو اپنی ایک تو اپنی اسٹڈی کو ہے وہ فردر جو ہے وہ آگے کر رہے ہیں، مزید وہ کر رہے ہیں اسٹڈی، اور اس کے علاوہ ساتھ وہ اس طرح کی چھوٹی موٹی جابس کر رہے ہیں۔ ہم نے تو چھوٹی موٹی گریجویشن کی اور اس کے بعد آ کے یہاں پہ گھر کے ہی ہو گئے اور چولہا اور دیکھا اور کچن دیکھا، اور اس کے علاوہ جو ہے اب جا کے کام کرنا شروع کیا۔ تو لوگ تو یہاں پہ بڑی بڑی ڈگریاں لے کے آئے ہیں، بڑے بڑے وہ، کیونکہ آج کل جو ہے نا آج کل کا ماحول بالکل ڈفرینٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ اگر یہاں پہ بھی رہیں گے تو آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوگا کہ آپ اپنے وطن سے دور ہیں، مطلب وہ دوریاں بھی کم ہو گئی ہیں۔ پہلے تو زمانے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ آتے تھے اور پیچھے جو ہے وہ ان کی بات جو ہے وہ یا تو وہ کیا کہتے تھے اس کو ٹیلی گرام وغیرہ جاتا تھا اور پھر بات ہوتی تھی، اور یا باہر جا کے انہیں وہ کوائنز ڈال کے وہ بات کرنا پڑتی تھی فون پہ۔ تو ابھی تو بہت سی سہولتیں ہیں، تو پھر مشکلیں کس بات کی۔ تو آئیں، ضرور آئیں، میں کوشش کروں گی کہ میں آپ سے مزید جو ہے نا اس کے بارے میں پھر بات کروں گی۔ تو اب اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔